बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, उम्मीद करते हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला से यही मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए, ये अंबार का बाज़ार है, बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार है। और ये रास्ता जो जाता है ये हंड की तरफ जाता है और हंड की अपनी एक हिस्ट्री है। हंड वो जगह है जहाँ से दरिया सिंध गुज़र रहा है या गुज़रता है, और वहाँ पे मोटरवे का एक बहुत बड़ा पुल भी है दरिया सिंध के ऊपर। तो इस बाज़ार में लोग मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है, कुछ ख़रीद फ़रोख्त जारी है। यहाँ की ये जो मस्जिद है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये बहुत प्यारी मस्जिद है। ये किसी मुखय्यर हज़रात ने ये बनाई है और बहुत ही एवन है। ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये पहाड़ी अगर मैं कहूँ कि छोटी सी पहाड़ी है तो छोटी पहाड़ी कभी नहीं होती, पहाड़ी हमेशा बड़ी होती है। लेकिन चलो कहते हैं कि दूसरे के मुकाबले में ये पहाड़ी थोड़ा सा छोटी है ये पहाड़ी। तो यहाँ की खूबसूरती में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करती है। और यहाँ पे मोटरवे का इंटरचेंज भी है। मोटरवे कौन सा है अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मोटरवे पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है और इसको टेक्निकली इसको M1 के नाम से याद किया जाता है। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जहांगीरा और छोटा लाहौर की तरफ भी ये रास्ता जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे मोटरवे का इंटरचेंज भी है, यानी मोटरवे को रास्ता भी है। यहाँ से आप मोटरवे को भी जा सकते हैं, चाहे आप पेशावर जाए, चाहे आप इस्लामाबाद जाए, या आप पेशावर से आ सकते हैं यहाँ पे इंटरचेंज के ज़रिए से, या आप इस्लामाबाद से भी यहाँ पे आ जा सकते हैं। तो एक दूसरी बात, यहाँ का जो गोश्त है ना ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और अक्सर लोगों को यहाँ का गोश्त बहुत पसंद होता है कि यहाँ पे अच्छा गोश्त मिलता है। ये देखिए, ये जो रोड यहाँ पे जा रहा है ये इंटरचेंज की तरफ जा रहा है और यहाँ से लोग मोटरवे को यहाँ पे मोटरवे के पे चढ़ भी सकते हैं और मोटरवे से उतर भी सकते हैं। हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हमारा मुल्क यानी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आप देखिए कब्रिस्तान भी है और इस कब्रिस्तान में इतने गहरे दरख्त है। इसको हम पश्तो में बकियाड़ कहते हैं और पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन चलो जो भी कहते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही एवन है। और यहाँ पे देगे भी पक रही है, देगों से ये लोगों के लिए पकाई जा रही है, यानी पैसे दे के मुफ्त में नहीं है। यहाँ पे भी एक प्यारी सी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये है ना कि हमारे मसाजिद को ताला लगा हुआ होता है, वो भी इसलिए कि हम आपको बुरा न लगे लेकिन हम वैसे कौम चोर हैं और इस चोरी की वजह से ये हमारे मज़हब पे भी इसका असर पड़ा है कि हमारी मस्जिदें सिर्फ नमाज के वक्त खुलती हैं और नमाज के फ़ौरन बाद फिर बंद हो जाती है। ये एक सही बात नहीं है, लेकिन क्या करें, जब सब लोग चोर हो तो क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसमें खैर बात हो रही थी यहाँ की, तो बहुत ही खूबसूरत इलाके है, बहुत ही एवन इलाका है और यहाँ पे लोग माल मवेशी भी पालते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। यहाँ पे आबादी भी है और आबादी के दरमियान ये देखें आप, एक छोटी सी खेती भी है जिसमें जवार मकई इसको कहते हैं या जवार कहते हैं। पश्तो में तो हम जवार कहते हैं लेकिन शायद इसको मकई भी कहते हैं। तो वो कुछ लोगों ने यहाँ पे उसकी बुवाई की हुई है। बाज़ लोग ऐसे हैं, ये एकदम दूर है, और बाज़ लोगों ने अपने घरों के सामने बागीचे भी बनाए हुए हैं जो यहाँ की खूबसूरती में इजाफा है। और वैसे भी ग्रीनरी या सब्ज़ा हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है, क्योंकि इसी सब्ज़ा की वजह से माहौल आलूदा होने से भी बच जाता है और आलूदगी वगैरह से, यानी यहाँ पे
آکسیجن کی بھی فراوانی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ گن پھیلا ہوا ہے یہاں پہ، یہ جو پلاسٹک کے شاپرز ہے، پولیتھین جسے کہتے ہیں، تو یہاں پہ لوگوں نے یہ گن بنایا ہوا ہے۔ اس کو پشتو میں ہم اس کو ڈیران کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ ڈیران بنایا ہوا ہے۔ اور پشتو میں ایک ضرب المثل بھی ہے کہ بارہ نہ تورے گا ڈیرا نہ تکٹے گا، مطلب یہ ہے کہ بارش تم برسو اور ڈیران تم اور بھی بڑا ہوتے جاؤ۔ یہ یہاں پہ آپ کو جو گاڑی نظر آ رہی ہے یا جو گزر گئی، یہ مین موٹر وے ہے۔ یہاں یہ پہ موٹر وے کے ایک سرنگ بھی ہے جو عام لوگوں کے آمد و رفت کے لیے یہاں پہ بنایا گیا ہے۔ یہ تارے تھے کہ اس کو بھی بجلی کا نظام ہے یہاں پہ، اس کو بھی موٹر وے کے نیچے سے گزارا گیا ہے۔ یہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند آتا ہے، یہ وہاں پہ بہت زیادہ درخت اور بہت زیادہ یہ ایک باغیچہ سا بنا ہوا ہے، یہ گھنا باغیچہ سا۔ تو یہاں پہ ایک باغ بھی ہے میرے خیال میں، یہ اس میں مالٹے بھی ہے اور شلتالو اور آلوچا وغیرہ، لوکھاٹ، مختلف قسم کی درختیں ہیں اس باغ کے اندر۔ اور یہ جو روڈ ہے نا، روڈ کے کنارے پہ یہاں پہ ان درختوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو یہ سایہ بھی گرمیوں میں کیا سردیوں میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن خیر یہ ہے نا کہ سردیوں میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دھوپ میں بیٹھیں۔ یہ ایک خوبصورت بلڈنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہے، یہ بھی یہاں کے ماحول میں اضافہ کرتی ہے۔ اور اس روڈ کا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سروس روڈ ہے موٹر وے کے ساتھ، M1 موٹر وے، یعنی پشاور اسلام آباد موٹر وے یا اسلام آباد پشاور موٹر وے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جا رہا ہے یہاں سیدھا یونیورسٹی کی طرف۔ یہ پانی دیکھے کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ اس کو پشتو میں لختے کہتے ہیں۔ اور یہ نہر سے ایک چھوٹا سا نہر نکالا گیا ہے جو یہاں کی مختلف کہتے ہیں اس کو سیراب کرتا ہے۔ تو یہ روڈ نکلا ہوا ہے پشاور یونیورسٹی کی طرف۔ یہ روڈ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے آگے والا یعنی یونیورسٹی تک جو روڈ ہے وہ بہت پیارا روڈ ہے، لیکن اس کے بعد جو روڈ آتا ہے یعنی یہ سیدھا کس طرف نکلتا ہے، چھوٹا لاہور کی طرف یہ روڈ نکلتا ہے، تو وہ جگہ پر مجھے بالکل نہیں پسند، مجھے کیا سب لوگوں کو نہیں پسند، کیونکہ وہ روڈ بہت خراب ہے۔ اور مجھے نہیں پتہ کہ حکومت نے وہ روڈ کیوں نہیں بنایا ہے، لیکن یہ روڈ تو اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آمد و رفت آسان ہو یونیورسٹی تک جانے کے لیے، یعنی طلبہ اور دوسرے لوگ جو یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں ان کے لیے آسانی۔ اچھی بات ہے، یہ کرنا بھی چاہیے تھا اور ضروری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یونیورسٹی سے آگے جو یہی روڈ جاتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس روڈ کا حصہ ہے اور وہاں پہ بھی عام لوگ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ تو جاتے ہیں لیکن یونیورسٹی کے لیے بھی وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو اس روڈ کو میرے خیال میں اگر کوئی حکومتی نمائندہ ہو یا ایسا کوئی بااختیار بندہ ہو جو میری آواز کو سن رہا ہو اور میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، تو اس سے ریکویسٹ ہے، اس سے التجا ہے، اس سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ اس پہ بھی ایک نظر ڈالیے گا۔ یہ نہر بہت خوبصورت ہے، اس کا پانی بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ موٹر وے کا پل ہے، موٹر وے اسلام آباد پشاور موٹر وے کا، اور وہ ایک بس آ رہی ہے، اس بس کو آپ دیکھیں، یہ پشاور موٹر وے سے، پشاور اسلام آباد موٹر وے سے یہ گزر رہا ہے۔ وہ موٹر کار بھی آ گئی، وہ بھی گزر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کیا ہے، پک اپ ہے، پک اپ بھی یہاں سے گزر گیا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے والا تھا کہ یہ اسلام آباد پشاور موٹر وے ہے اور یہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ وہ گاڑیاں جا رہی ہے پشاور کی طرف، اور یہ جو موٹر کار جا رہی ہے یہ جا رہی ہے اسلام آباد کی طرف، وہ ٹرک جا رہا ہے پشاور کی طرف۔ اور یہ سروس روڈ، یہ بھی چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو ہم پشت میں گنڈے کہتے ہیں، تو اس کو آپ بھی جانو، یہ گنڈے ہیں،
यहाँ से पेशावर موٹر وے اسلام آباد موٹر وے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. موٹر وے کے آس پاس یہ درختیں بھی ہیں جو ماحول کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماحول بھی بہت یعنی ہمارے ہوا کو بھی صاف کرتا ہے. اور اخبار کی ایک رپورٹ میں یہ بات ہمیں یہ بات ہوئی ہے کہ کراچی، جی ہاں کراچی جو پاکستان کا کمرشل سٹی ہے وہ سب سے آلودہ ترین شہر ہے اور اس کے بعد لاہور ہے. تو ہمارا جو معاشی سرگرمیوں کا ہب ہے وہ کراچی ہے، دوسرے نمبر پر لاہور بھی ہے، لاہور فیصل آباد اس طرح کے اور بھی ہے. KPK میں ہمارا پشاور ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ آلودہ اور بلکہ آلودہ ترین شہریں ہیں. ان کی آلودگی کو کم کرنا چاہیے. تو ہم کس طرح اس کو کم کریں گے؟ یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم درختوں کو اگائیں اور جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں پودوں کو لگائیں تاکہ ہمارا ملک خوبصورت بھی ہو جائے اور گرینری میں بھی اضافہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آلودگی بھی ختم ہو جائے. اور آلودگی کے لیے کوئی لمٹس وغیرہ یہ نہیں ہے کہ آلودگی یعنی ممالک جو ملک ہیں نا، ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کا ایک بارڈر ہوتا ہے. یہ پاکستان کا بارڈر ہے، یہ ایران کا ہے، مثال کے طور پر یہ افغانستان کا، بھارت کا، انڈیا تو خیر باہر کو کہتے ہیں نا انگلش میں، تو یہ USA کا ہے اور میکسیکو کا، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ وغیرہ کا، جتنے بھی ممالک ہیں اس دنیا میں ان کا سب کا ایک بارڈر ہوتا ہے. لیکن ہوائی لحاظ سے ہم اس کو بارڈر نہیں بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں، جی ہاں بنا سکتے ہیں. کس طرح بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح یہ جہازوں کا آمد و رفت ہوتا ہے تو وہ ریڈار اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور ریڈار کے ذریعے ہم محسوس کرنے کے ہم نہیں، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو ان کے لیے امپلائیز ہیں، جو ان کے لیے رسپانسبل ہیں، تو ان کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اس کو کر سکتے ہیں محسوس. اور پھر جس ملک کی ہوائی بارڈر میں کوئی جہاز داخل ہو رہا ہوتا ہو تو ان کے لیے ان کو اجازت مانگنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہوا کے لیے کوئی بارڈر وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہوا یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے. یعنی یہاں کی ہوا، پاکستان کی ہوا، یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ یہ ہوا امریکہ چلی جائے اور یہ بھی پاسبل ہے کہ امریکہ سے وہ ہوا یہاں آ کے پاکستان آ جائے. تو اسی وجہ سے میرا کہنا ہے کہ ہوا کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا ہے. جب اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتے تو جو آلودگی یہاں پہ ہوگی یہ آلودگی پوری دنیا میں بھی پھیل سکتی ہے اور جو آلودگی پوری دنیا میں ہے وہ آلودگی یہاں پہ بھی پھیل سکتی ہے. تو اس وجہ سے اور اس لحاظ سے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہمیں آلودگی کو کم کرنا چاہیے بذات خود، یعنی انڈیویجولی، انفرادی طور پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی، یعنی اجتماعی طور پر بھی. تو جی جناب، یہ ثوابی یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے اور یہاں سے ثوابی یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے. تو میں اس روڈ کا آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ روڈ یہاں سے یہاں تک بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی A1 ہے. لیکن اس کے بعد جو روڈ آتا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں، وہ اتنا زبردست نہیں ہے، لیکن چلو کیا کریں. یہ یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے، یونیورسٹی آف ثوابی کا. اور یہ گرین بورڈ دے کے پہلے اس گاڑی کو دے کے یہاں پہ پودوں کو پانی دیا جا رہا ہے. یہ یونیورسٹی آف ثوابی جس بورڈ پہ لگا ہوا ہے، یہ بورڈ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کا رنگ گرین ہے اور گرین بورڈ پہ رائٹنگ وائٹ ہوا ہے. تو جیسے پاکستان کا نقشہ ہوتا ہے نا، وہ گرین اور وائٹ، تو یہاں پہ اس پہ بھی لکائی گرین اور وائٹ طریقے سے، یعنی وائٹ لکائی ہے اور گرین بورڈ ہے جو اچھا لگ رہا ہے اور اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں. تو
یہ یونیورسٹی آف صوابی کا بارڈر ہے، اور یہ جہاں تک یونیورسٹی ہے وہاں تک یہ روڈ جاتا ہے، وہاں تک یہ سڑک ہے۔ مویشیوں کا ایک قطار ہے جو یہاں سے اس روڈ سے گزر رہا ہے، اور یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس جگہ سے یہ مویشیاں نکل رہی ہے، تو دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور یہ جو آپ کو سرنگ نظر آ رہا ہے یہ اسی راستے کے ذریعے سے یہاں پہ آتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی اینڈ ہو گئی۔ تو میں اس روڈ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ روڈ دیکھیں آپ، یہ روڈ بالکل صحیح نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ روڈ ہے اور یہاں سے لوگ آ اور جا رہے ہیں۔ لیکن کتنی ہی اچھی بات ہوتی اگر یہ روڈ بھی اچھا ہوتا، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ بات کہ یہ ہمارے اس میں ہو کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا اور ہم اس کو ٹھیک کر سکتے تھے تو ہم ضرور کر دیتے اس کو، لیکن ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یہی التماس کر سکتے ہیں، یہی التجا کر سکتے ہیں، یہی درخواست کر سکتے ہیں۔ جو کیا کہوں، سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے اور ہمارے لیے یہ روڈ ٹھیک کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو با اختیار لوگ ہیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں اور میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اپنی طرف سے ان کو چاہیے کہ اس روڈ کو ٹھیک کرے۔ یہاں سے عام لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے وہ روڈ ٹھیک کیا ہوا ہے، یہ یونیورسٹی تک آنے اور جانے میں آسانی ہو، تو میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی لوگ آتے جاتے ہیں یونیورسٹی کی طرف، اور یونیورسٹی کی طرف کیا، یونیورسٹی کو آتے جاتے ہیں جو طلبہ ہیں اور جو عام لوگ ہیں جو یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس راستے کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ شارٹ کٹ پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ اس چڑھائی کا ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں سے اترائی بھی ہے اور یہاں پہ چڑھائی بھی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹاپ ہے۔ تو اور یہاں سے یہ موٹر وے پہ آج رش بھی بہت ہے کیونکہ آج دن ہے پیر کا، اور پیر کے دن رش اکثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں لوگ مونگ پھلی کا کاشت بھی کرتے ہیں، اور ابھی مونگ پھلی کا جو فصل ہے اس کی کٹائی کا موسم ہے۔ وہ دیکھو NLC کی ایک گاڑی جا رہی ہے موٹر وے سے، اور وہ کار بھی جا رہی ہے بالکل گولی کی رفتار سے، اور وہ اس سے آگے ہو گئی۔ تو ان کے کھیتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یہ جو کھیتی ہے یہ مونگ پھلی کی ہے، اور مونگ پھلی یہاں پہ کاشت ہوئی ہے، اب یہ فصل تیار ہوئی ہے، اور یہاں سے بعض لوگ اس کی کٹائی میں مصروف ہیں۔ تو جی جناب، میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور میری ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، تو میں آپ کا ممنون رہوں گا، آپ کا مشکور رہوں گا۔ اور میں وعدہ تو خیر نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں۔ تو جی جناب، یہ ایک ویڈیو تھی اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری طرف سے جو میں نے کر لی، اور آپ لوگوں سے میری درخواست بھی ہے اور التماس بھی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہو اس کو، تو میں آپ سے
یہی گزارش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ رابطہ نہیں ٹوٹے گا. انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا دوسری ویڈیو کے ساتھ. اور آپ کے کمنٹس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، میں کس ٹائپ کا ویڈیو بناؤں جو آپ کو پسند ہو. تو بس میں اجازت چاہتا ہوں ابھی، اور کیا کہہ سکتا ہوں. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم.